बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस इम्तिहान में सुरखरू होते हैं या नहीं, क्योंकि बात बीवी के कान में कहने से आगे जा चुकी है। याद रखिएगा जुमला, अभी आगे जाकर इसकी बात करेंगे कि बात बीवी के कान में कहने से आगे जा चुकी है। माजरा के अभी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त कि इस खाकसार को, नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं तब तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। कुछ इख्तिलाफ करते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन इख्तिलाफ हमें तहजीब के दायरे में ही करना चाहिए। ज़रूर कीजिए। दूसरा, अगर कमेंट्स में आपको नजर आ जाता है कोई ऐसा कमेंट कि जिस पर आप भिड़ जाते हैं उस शख्स से, तो ये मत कीजिए। सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है। साथ ही अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं, सत्तार, निमरा, हम लोग, ये जो छोटी सी टीम है और टीम के दीगर मेंबर्स, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम चेंजेस। तो इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब की जमात के मौजूदा रहनुमाओं में, ये जो वकला रहनुमा हैं, इनमें सबसे वोकल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, वो एक ऐलान कर गए और उसके बाद एक खलबली सी मच गई। शेर अफजल मरवत साहब ने ऐलान किया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इनमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नहीं होंगे, कैंडिडेट चेयरमैन के इंतखाब के लिए नहीं होंगे। उसके बाद बड़ी खलबली मची। शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की थी, उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कि आपका इंतखाबी निशान बल्ला है, बल्ला रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्निकली फंसाया भी और कहा कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो दुरुस्त नहीं हुए, उनको दुरुस्त कर लीजिए। आपके पास 20 दिन हैं, उसके बाद 7 दिन में रिपोर्ट, और फिर हमें आप दे दीजिए, हम देखेंगे और उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि बल्ला आपका निशान रहे या ना रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो होने जा रहे हैं गालिबन 2 से 3 रोज में, इसमें कैंडिडेट चेयरमैन के लिए नहीं होंगे इमरान खान साहब। तो क्या होगा, शेर अफजल मरवत साहब इस सिलसिले में क्या बताते हैं, शुएब शाहीन साहब क्या कहते हैं। अब याद रखिएगा कि शुएब शाहीन साहब, शेर अफजल मरवत साहब, इनके दरमियान बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया पर भी हम झड़प जैसी सूरत हाल देख चुके हैं। शुएब शाहीन साहब ने जाहिर है कि अपने आर्टिकुलेट स्टाइल में, अपने दलाइल के साथ और अपने कानूनी दिमाग के साथ मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लड़ते हुए भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा है। ये मीडिया की हद तक था, जहां इंटेलेक्ट दरकार था, शुएब शाहीन साहब जो है वो मौजूद रहे। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने, मैं बाकायदा तौर पर राय देकर कहूंगा कि ज्यादा बड़ा काम किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मासेस में अपनी रिप्रेजेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम का सामना है। शेर अफजल मरवत साहब उसके लिए सामने आए, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सामने आए। उन्होंने वो नुमाइंदगी की, लोगों को निकाला, लोगों में जज्बा पैदा किया वापस। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका वोटर इंटैक्ट है, लेकिन वो परेशान था कि हमें अपनी जमात के लिए कुछ भी करने की आज़ादी क्यों नहीं है। नून लीग को है, मियां नवाज शरीफ की सजा भी मुअत्तल हो गई, नून लीग सब कुछ कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, कराची में एमक्यूएम कर रही है, जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, तो हमें क्यों आज़ादी नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने तमाम पाबंदियों के बावजूद, पर्चों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, लाठीचार्ज के बावजूद, चलती गोलियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकाल कर और बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन करके शेर अफजल मरवत साहब ने यह दिखा दिया कि वो इमरान खान साहब का फ्लैग लेकर चलने के हकदार हैं। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब। तो एक मीटिंग हुई है, उसमें बैरिस्टर उमर नियाजी साहब मौजूद थे, उसमें शुएब शाहीन साहब मौजूद थे, उसमें शेर अफजल मरवत साहब खुद मौजूद थे, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे, उसमें अली जफर साहब मौजूद थे। इस मीटिंग में इमरान खान साहब ने इन तमाम सूरत हाल पर, यानी ये जेल में मुलाकात के मौके पर हुआ है, तो इमरान खान साहब ने इस मीटिंग में ये कहा तमाम मुशावरत के बाद कि वो ये समझते हैं कि अब पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो चेयरमैन का इंतखाब ना लड़े। इमरान खान साहब ने खुद को पीछे कर लिया। इस वक्त जो हालात पैदा किए गए हैं उनमें इमरान खान साहब ने
ماہرین کے مطابق ایک بڑا وائز ڈیسیشن لے کر خود کو پیچھے کر دیا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بتا بھی دیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ عمران خان صاحب کی جانب سے چیئرمین کی جو نشست ہے اس کے لیے امیدوار ہوں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں عمران خان صاحب کی جانب سے نامزد کر دیا گیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو۔ شعیب شاہین صاحب آسمان شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے آ کر جو چیز بتائی، شعیب شاہین صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آج عمران خان سے میٹنگ میں موجود تھا، وہاں یہ بات ہوئی کہ کل صبح عمران خان صاحب کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یعنی آج عمران خان صاحب کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اگر سزا ختم ہو جاتی ہے تو عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے، دوسری صورت میں فیصلہ آیا تو اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی گفتگو، یعنی شیر افضل مروت صاحب نے جو گفتگو کی، میڈیا میں کرنا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، درست نہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کی اور شعیب شاہین صاحب کی جھڑپ سی ہو چکی ہے، ہم وہ جھڑپ سوشل میڈیا پر باضابطہ طور پر دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے یہ اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اس سلسلے میں جو موقف باقاعدہ طور پر لکھا ہوا پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پورے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدغن اور خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی اور قانونی طور پر وہ پارٹی آفس کے چیئرمین کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتے، لہٰذا خان صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، یہ بیرسٹر عمر نیازی کنفرم کر چکے کہ شیر افضل مروت صاحب صحیح کہہ رہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کنفرم کر چکے کہ صحیح کہہ رہے، لہٰذا خان صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی آفس کے الیکشن کا کانٹیسٹ نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا ہے، جو ہی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ختم ہوگا اور امکان ہے کہ ہو جائے تو خان صاحب کو دوبارہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، یہ شیر افضل مروت صاحب نے اعلان کیا۔ اب یہ سچویشن ہے شیر افضل مروت صاحب کی، جو اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس ابھی کچھ وقت ہے، اور اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو 20 دن ہے اس میں بھی کچھ وقت ہے، اس لیے شعیب شاہین صاحب جو شیر افضل مروت صاحب کی ظاہر ہے کہ جو بات تھی اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب سے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات ان کے نہیں ہے ظاہر ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، لیکن بہرحال شیر افضل مروت صاحب کی دیگر رہنما جو ہے وہ تائید کر چکے، تصدیق کر چکے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، خود شیر افضل مروت صاحب ہوں، حامد خان صاحب کا بعض دوست نام لے رہے کہ انہیں پارٹی چیئرمین ہونا چاہیے، کیونکہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ زیادہ عرصے سے وابستہ ہیں، حامد خان صاحب بڑا قانونی دماغ ہیں، حامد خان صاحب ان لوگوں سے جو اس وقت سامنے ہیں ان سے زیادہ بڑا نام ہے اور نظریاتی آدمی ہیں، تو حامد خان صاحب کو ہونا چاہیے۔ حامد خان صاحب کے حوالے سے میری پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اور میں نے یہ رائے جب ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور ناراض ہو کر وہ میڈیا پر اس ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا اگر خیال رکھنا چاہیے تو حامد خان صاحب نے نہیں رکھا ہے، اور حامد خان صاحب جب پہلے بھی چھوڑ چکے ہیں تو اب حامد خان صاحب کی سینیورٹی کا لیول واپسی والا ہے، وہ پہلے والا نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ تو حامد خان صاحب کے حق میں پارٹی میں بہت بھرپور اوپینین کہ ہاں ان کو عمران خان صاحب اگر چیئرمین نہیں ہے تو ان کو چیئرمین ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھنے کی ہے، حامد خان صاحب ہوں، شیر افضل مروت صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، شعیب شاہین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، بات یہ کہ یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی، چیئرمین تحریک انصاف ہی تحریک انصاف ہیں، عمران خان مینز ایوری تھنگ اس پارٹی کے معاملے میں، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کی پارٹی ہے، نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، نواز شریف مینز ایوری تھنگ، پی ایم ایل این کی جب بات ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب ایم کیو ایم کی بات ہوتی تو میں یہاں کراچی میں رہتے ہوئے لوگوں سے گراؤنڈ پر بات کرتے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الطاف حسین، لوگ کہتے ہیں الطاف حسین از ایوری تھنگ، الطاف حسین از ایم کیو ایم، یہ جو ایم کیو ایم ہے لوگ اس سے تھوڑا بہت ریلیٹ کرتے لیکن وہ الطاف حسین کو چاہتے ہیں، الطاف حسین کے نام پر ووٹ ڈالنے کو اب بھی سب سے بڑی تعداد میں لوگ تیار ہیں۔ بالکل اسی طرح کیوں لگانا پڑا بلاول زرداری کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سمجھتے کہ ووٹ بھٹوز کا ہے تو ووٹ وہاں کا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب چیئرمین کوئی بھی ہو، فیصلے عمران خان صاحب کے ہوں گے اور عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوں گے، تو کون آئے گا اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب پارٹی چلا رہے ہیں۔ اب اس ویڈیو کا دوسرا موضوع، بشیر چودھری صاحب یہ جیو نیوز کے لیے سینئر رپورٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں، میرے ساتھ اس کے علاوہ کام کر چکے ہیں، آج کل
اردو نیوز سے وابستہ ہیں. بشیر چودھری صاحب نے ایک بڑی زبردست سٹوری کی, اور یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے 2 روز پہلے کالم لکھا تھا, اس کالم کے بھی بعض حصوں کی تصدیق ہوتی ہے, اور جو اسلام آباد میں مارکیٹ کی خبر ہے اس مارکیٹ کی خبر کی بھی تصدیق ہوتی ہے. تو یہی قاضی فائز عیسی صاحب کا امتحان بھی ہے. نگراں حکومتی سیٹ اپ, اس میں توسیع کی کوشش ہو رہی ہے, اور اس بات کا اعتراف صاف طور پر کر لیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ناجائز, غیر قانونی, غیر آئینی, زائد المیعاد نگراں حکومت ہے, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, یہ ناجائز, غیر قانونی, غیر آئینی, زائد المیعاد نگراں حکومت ہے. اس کے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی صاحب جو ہیں, ان سے پوچھا گیا 90 دن میں انتخابات آئینی تقاضا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آئین میں آرٹیکل 254 بھی ہے. آئین کا آرٹیکل 254 کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی کام آئین میں دیے گئے طریقے یا وقت کے اندر نہیں ہوا تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کم و بیش یہ لب لباب ہے آئین کے آرٹیکل 254 کا, یعنی اس کو غیر آئینی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو نگراں حکومت آئی تھی اگست کے تیسرے ہفتے میں, یہ نگراں حکومت توسیع چاہتی ہے. توسیع کس چیز کی چاہتے ہیں؟ سہیل وڑائی صاحب نے اشارہ دیا تھا اپنے کالم میں, اس سلسلے میں بات پہلے بھی ہو رہی تھی اور بار بار ہوئی, اور یہ شبر زیدی صاحب جب گئے تھے, ملاقات کر کے آئے تھے, تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ نگراں سیٹ اپ جو ہے اس کو بھی لمبا چلانے کی تیاری ہے. تو اب اسی لیے مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو سعودی عرب سے بھی انویسٹمنٹ آنے کی توقع ہے, یو ای سے معاہدے سائن ہو چکے, MOU سائن ہو چکے, اور 20-25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی وہاں سے. نگراں وزیر اعظم صاحب پہنچے ہیں کویت, آرمی چیف صاحب بھی یہ دورے کر رہے ہیں. تو اس کے بعد توقع کی جا رہی کہ مزید سرمایہ کاری کے اعلانات ہوں گے, اور اس چیز کو, یہ جو اعلانات ہیں, یہ واپس ریالٹی میں کنورٹ ہوں, یہ چیز ہو جائے اور آگے بڑھے. نگراں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی, اس کی شہباز شریف صاحب نے ابھی ٹویٹ کر کے آرمی چیف صاحب کی تعریف بھی بہت زیادہ کی. تو وہ اپنا کام جاری رکھے, جو اس نے حالات پیدا کیے ہیں وہ حالات جو ہے وہ کنٹینیو کریں. انتخابات ہوئے, نئی حکومت آ گئی, تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے اور کنٹینیوٹی ٹوٹ جائے گی. یہ اس نگراں حکومت کی سوچ ہے. کاکڑ صاحب جب واپس آئیں گے تو اس سلسلے میں بات چیت ہوگی, ملاقاتیں ہوں گی, رابطے ہوں گے, اور پھر الیکشن کمیشن سے بھی بات کی جائے گی, اور یہ تمام جب آپس میں بات کر لیں گے تو پھر عدالت جائیں گے, اور قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے یہ لوگ پیش ہوں گے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی رضامندی شامل ہوگی اگر یہ وہاں تک جائیں گے. تو پھر قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے ان کے لیے امتحان ہے, کیونکہ یہ فیصلے نگراں حکومت کے بند کمروں کے فیصلے, یہ جب عدالت پہنچیں گے تو عدالت میں کیا ہو رہا ہے. اب تو نون لیگ جیسی جماعت, منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب, میاں نواز شریف والے, وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, جو نگراں حکومت ہیں وہ زائد المیعاد ہو چکی ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب بھی توسیع پر چل رہے ہیں. اچھا, یہ لوگ اتنی بڑی منافقت کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب نے پنجاب میں اسمبلی تحلیل کر دی تھی اور گورنر نے اس پر دستخط نہیں کیے, وہ مدت مکمل ہونے کے بعد تحلیل ہو گئی, تو تب یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ غیر آئینی ہے, یہاں پر انتخابات نہیں ہونے دیے جائیں گے, پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے. یہ باقاعدہ طور پر ایک جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو گئی, اور اس جھگڑے جیسی صورتحال میں ہم نے کیا دیکھا کہ نہیں ہوئے انتخابات, اور عدالت میں بھی باقاعدہ طور پر ایک پریشر تھا. عدالت فیصلہ دے کر بیٹھ گئی, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں, کسی کو سزا بھی نہیں ملی, الیکشن بھی نہیں ہوئے, آئین ٹوٹ گیا. اور اب یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. یہی معاملہ قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے جائے گا, جنہوں نے کہا تھا کہ میڈیا بھی سلسلے میں بات نہ کرے. اگر کسی کو بات کرنی ہے تو اپنی اہلیہ کے کان میں کر لے, لوگوں کے پاس مائک لے کر جائے, ان سے بات کرے. یہ بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا. اب اگر یہ فیصلے بہت اوپر سے قاضی فائز عیسی صاحب تک پہنچیں گے تو قاضی فائز عیسی صاحب کیا کرتے ہیں دیکھنا ہوگا, کیونکہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, مشرف ڈسکس ہو رہا ہے, اور مشرف کی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2007 والی ایمرجنسی, مشرف کے ٹرم کے اینڈ والی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. جبکہ مشرف جب 12 اکتوبر کو آیا اس وقت اس نے جو کچھ کیا, اور بعد میں وہ جو معزول قرار دیے گئے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب, انہوں نے پہلی بار میں مشرف کو آئینی بلکہ نظری ضرورت کے تحت ایک پیداوار قرار دیا تھا, جائز تسلیم کیا تھا. تو وہاں سے بات شروع کی جائے. قاضی فائز صاحب اس بات کے حق میں نہیں ہے, وہ درمیان میں سے بات شروع کرنا چاہتے ہیں. اطہر بن اللہ صاحب سے ان کی بحث بھی ہو گئی تھی. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں
یہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے. افتخار چودھری صاحب نے ان کو چیف جسٹس بنایا تھا, وہاں سے ایلیویٹ ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان آ گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب, جو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے بڑے چہیتے رہے ہیں, افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے باقاعدہ طور پر بعض وکلاء کی رائے میں مبینہ طور پر بڑے ہیں, ان کے مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں اب کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہوگی, کیونکہ وہ کہہ چکے پتھر پہ لکیر ہے انتخابات کا معاملہ. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات آگے جائیں گے. کچھ لوگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ ستمبر تک انتخابات آگے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہر حکومت غیر آئینی غیر قانونی اس وقت ہے, اور یہ غیر آئینی غیر قانونی سیٹ اپ آگے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے کھلے عام. تو یہ سچویشن ہے, اور یہ قاضی فائز صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. 8 فروری سے معاملہ آگے جائے گا. پرویز خٹک صاحب نے بھی کہہ دیا میری تو نئی پارٹی ہے, مجھے تو کم از کم مزید بھی 4 مہینے چاہیے. تو خٹک صاحب کو وقت چاہیے. میاں نواز شریف صاحب جو ان کی مقبولیت کا حال ہے انہیں وقت چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کرا دو الیکشن. عرفان صدیقی صاحب نے بظاہر تو کہا کہ ہمیں الیکشن فوری طور پہ چاہیے, لیکن وہ بھی الیکشن کے حق میں اس وقت نہیں ہے. یہ سچویشن ہے ان تمام جماعتوں کی. اب جاتے جاتے آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا. یہ لیٹر ہے صنم جاوید کا. صنم جاوید نے لیٹر لکھ کے جیل سے جو باتیں کی ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اس وقت جو حالات ہیں ان سے. وہ کہتی ہیں جہاز سے کسی خاتون کی گندی جعلی تصویریں پھینکنے والے, کسی خاتون پر ٹائلیں چوری کرنے کا کیس بنانے والے, خواتین کو گندے گھروں کی کوڑا کرکٹ ٹریکٹر ٹرالی کہنے والے, کسی باپردہ خاتون کے پردے کا مذاق بنانے والے, کسی خاتون کی عدت اور نکاح پر پروپیگنڈا کرنے والے, اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایک مسلمان کو یہودی کہنے والے, چھانگا مانگا میں لوگوں کو خریدنے والے, سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے, خانہ کعبہ میں جج کو رشوت دینے والے, جج ارشد ملک کی بات ہو رہی ہے, پیٹ پھاڑ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرنے والے, اپنی بیٹی کے موبائل میں گندی ویڈیوز رکھنے والے, لوگوں کو بلیک میل کرنے والے, قطریوں سے تحفے لینے والے, آدھی راتوں کو تنظیم سازی کرنے والے, کس منہ سے اخلاقیات, تربیت اور زبان پر بات کرتے ہیں. آج ان کو جواب دیتے ہیں تو ہمیں بدتمیز کہتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں ہم صرف سنتے رہیں؟ آپ کی زبان میں تو ابھی بھی جواب دیا ہی نہیں, پھر بھی مسئلہ. آگے وہ کہتی ہیں ساڈا کتا کتا تے تواڈا کتا ٹامی ایسے کیسے. یہ صنم جاوید کا تازہ ترین خط ہے جیل سے, جو ان کے والد نے ظاہر ہے کہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. آج اہم دن ہے, ایک اور اہم کیس ہے, دیکھیے کیا بنتا ہے. I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.